अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उम्मीद है पाकिस्तान बहीर अस्वद से गंदम की तरसील के लिए कोशिश करेगा। खैबर के बाड़ा बाजार में थाने के करीब धमाका, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 10 अफराद जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात के मुताबिक कंपाउंड पर 2 दहशतगर्दों ने हमला किया। ISI की बरवक्त इत्तला से बाड़ा मार्केट में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर आइनी करार दे दिया। सुपर टैक्स 500 मिलियन रुपए सालाना या इससे ज़्यादा कमाने वालों पर लागू होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने गुज़िश्ता माह अपनी बजट तकरीर में टैक्स का ऐलान किया था। मुहर्रमुल हराम में मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फ़ैसला। सिंध में दफ़ा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी आई। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेश गोई। आवाम को बारिश और आंधी के दौरान मोहतात रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। भारत से छोड़ा गया एक और सैलाबी रेला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि यूक्रेन पाकिस्तान को एक अच्छा पार्टनर समझता है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि यूक्रेन पाकिस्तान को एक अच्छा पार्टनर समझता है और फूड सिक्योरिटी के शोबे में पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दैमतरो कोलिबिया ने वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करने पर खुश हूँ। दोनों ममालिक में तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। मुस्तकबिल में तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। 30 साल से पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं। 2 साल पहले पाकिस्तान को गंदम की किल्लत पर मदद फराहम की थी। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गंदम की तरसील मुतासिर होने से दुनिया भर में कीमतें बढ़ी। उम्मीद है पाकिस्तान बहीर अस्वद से गंदम की तरसील के लिए कोशिश करेगा। यूक्रेन से दुनिया भर में गंदम की तरसील के बहुत से रास्ते हैं। दैमतरो कोलिबा ने कहा कि तरसील न होने से गंदम की किल्लत बढ़ेगी। दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बातचीत करेंगे। यूक्रेन पाकिस्तान को अच्छा पार्टनर समझता है। जंग के बावजूद जिंदगी का कारोबार चलता रहता है। जंग रोजमर्रा की जिंदगी को नहीं रोक सकती। वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहां है। मुख्तलिफ शोबों में भी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। दफ्तर ख़ारजा पहुंचने पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दैमतरो कोलिबा का इस्तकबाल किया, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और आला तालीम के अलावा 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त के हवाले से बातचीत हुई। इस मौके पर यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा के इस्लामाबाद दफ्तर के अहाते में दोस्ती का एक पौधा भी लगाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी इस मौके पर उनके हमरा थे। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे, जबकि अस्करी हुक्काम से मुलाकातों का भी इम्कान है। इदारों की मरबूत हिकमत अमली और बरवक्त इत्तला ने खैबर को बड़ी तबाही से बचा लिया। ISI ने 13 जुलाई को बाड़ा पुलिस को मुमकिन दहशतगर्द हमले की बरवक्त इत्तला दी थी।
مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے باڑہ بازار میں واقع پولیس اسٹیشن کے مرکزی دروازے کے قریب ہونے والے دھماکے میں 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے۔ اداروں کی مربوط حکمت عملی اور بروقت اطلاع نے خیبر کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ISI نے 13 جولائی کو باڑہ پولیس کو ممکنہ دہشت گرد حملے کی بروقت اطلاع دی تھی۔ پولیس کے مطابق دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی۔ دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور ریسکیو اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ خیبر پولیس نے بتایا کہ باڑہ بازار میں تھانے کے مرکزی گیٹ کے قریب دھماکہ ہوا۔ ریسکیو کی جانب سے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق ایک پولیس اہلکار موقع پر شہید ہو گیا جبکہ زخمیوں میں ایک HMC، 3 زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ 6 زخمیوں کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق دھماکے سے عمارت کی چھت گرنے سے ایک شخص دب گیا جس کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری روانہ کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق کمپاؤنڈ کے اندر باڑہ تھانہ، سرکاری اور دیگر اہم دفاتر ہیں جبکہ تھانے کے اندر CTD سیل بھی ہے۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات کے مطابق کمپاؤنڈ پر 2 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ایک حملہ آور نے مرکزی گیٹ اور دوسرے نے عقب سے عمارت میں داخلے کی کوشش کی۔ اہلکاروں نے حملہ آوروں کو عمارت کے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ حملہ آوروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ بادی نظر میں حملہ آوروں نے اندر جانے میں ناکامی پر خود کو اڑا دیا۔ IG خیبر پختونخوا نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز سے مربوط رابطے سے اور پولیس کی بروقت حکمت عملی سے دہشت گرد حملہ ناکام ہوا۔ دہشت گردوں کے حملے میں ایک سپاہی شہید ہوا۔ دونوں دہشت گرد ہلاک ہو چکے۔ DNA اور فنگر پرنٹ فرانسک کے لیے بھجوا دیے۔ انہوں نے بتایا کہ 7 سے 8 منٹ میں دونوں دہشت گردوں کو پسپا کر دیا گیا تھا۔ صوبے بھر میں پولیس ہائی الرٹ ہے۔ KPK پولیس کا حوصلہ ہمیشہ بلند رہا ہے اور ہمیشہ بہادری سے مقابلہ کیا۔ اختر حیات کا مزید کہنا تھا کہ سیفٹی اقدامات اور سیکیورٹی انتظامات بہت ضروری ہوتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ پولیس کے جوانوں کو تمام سہولتیں میسر ہوں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہوئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف کمپنیز اور اداروں کی جانب سے دائر درخواستیں منظور کرتے ہوئے اربوں روپے کے سپر ٹیکس کا نفاذ غیر آئینی قرار دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف کمپنیز اور اداروں کی جانب سے دائر درخواستیں منظور کرتے ہوئے اربوں روپے کے سپر ٹیکس کا نفاذ غیر آئینی قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں حکومت کی جانب سے سپر ٹیکس اکٹھا کرنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ اربوں روپے کے سپر ٹیکس کا نفاذ غیر آئینی ہے۔ عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک فورسی کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا۔ سپر ٹیکس کی ڈیمانڈ اور ریکوری کے تمام نوٹسز عدالت نے کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق درخواست گزاروں کی جانب سے سلمان اکرم راجہ، عدنان حیدر اور دیگر نے کیسز کی پیروی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک فورسی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اپنے تفصیلی فیصلے میں وضاحت بھی پیش کر دی۔ واضح رہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گزشتہ ماہ اپنی بجٹ تقریر میں ٹیکس کا اعلان کیا تھا۔ سپر ٹیکس 500 ملین روپے سالانہ یا اس سے زیادہ کمانے والوں پر لاگو ہوگا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محرم الحرام کے سلسلے میں سندھ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی جبکہ 9 اور 10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہوگی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزارت داخلہ نے محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محرم الحرام کے سلسلے میں سندھ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی جبکہ 9 اور 10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جاری کیے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق تمام صوبوں کی درخواست پر فوج کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے اس ضمن میں 4 صوبوں سمیت گلگت اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا۔ دوسری جانب صوبہ سندھ میں محرم کے دوران اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی کو اسلحہ لے کر چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجالس اور امام بارگاہ کے علاوہ 5 افراد سے زیادہ کھڑے ہونے پر پابندی عائد کی گئی ہے جبکہ ہوٹلز اور عوامی مقامات پر VCR اور فلموں کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کی نئی پیش گوئی کر دی گئی۔ شہر قائد میں آج سے اتوار تک کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کی نئی پیش گوئی کر دی گئی۔ شہر قائد میں آج سے اتوار تک کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا امکان ہے۔
جبکہ بھارت سے چھوڑا گیا ایک اور سیلابی ریلا آج پاکستان میں داخل ہوگا۔ منسلک اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو پیشگی انتظامات کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی ڈویژن میں 21 سے 23 جولائی کے دوران آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون کے دوسرے اسپیل کی پیش گوئی جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ آندھی اور تیز ہوائیں کمزور املاک کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون ہوائیں کل رات سے مشرقی سندھ میں داخل ہو گئی تھیں۔ آج جمعرات سے 23 جولائی تک وقفے سے کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ میٹ آفس نے عوام کو بارش اور آندھی کے دوران محتاط رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ دوسری جانب پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا 1,80,000 کیوسک کا سیلابی ریلا آج پاکستان میں داخل ہوگا۔ پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ دریائے چناب میں سیلابی ریلا خانکی اور قادر آباد بیراج سے گزر رہا ہے، جس کے باعث دریائے راوی اور چناب میں طغیانی ہے۔ تاہم منسلک اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو پیشگی انتظامات کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ دریائے چناب میں ہیڈ خانکی اور قادر آباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی میں سیلاب سے ناروال، لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، اوکاڑہ، فیصل آباد، ساہیوال اور جھنگ متاثر ہوں گے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر چودھری اشرف نے بتایا کہ دریائے راوی میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور زیر آب آئے علاقوں سے 90 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ ریسکیو کیے جانے والوں میں دھان کے کاشتکار اور مویشی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثر علاقوں سے آبادی کے انخلا کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے گا۔ ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں اور تمام تر ندی نالوں کے حفاظتی بند کے اندر داخلے پر مکمل پابندی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قادر آباد کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ ریسکیو اور دیگر محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی اور دریائے کنارے دیہات میں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اعلانات کرائے جا رہے ہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔